अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप देख रहे हैं दी फूडी व्लॉगर और मैं हूं आपका बहुत प्यारा दोस्त नजमुल हसन। आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इंग्लैंड से सऊदी अरेबिया हमारे पास आए हैं। आज हम उनसे आपका तारुफ भी करवाएंगे। और इन्होंने सऊदी अरेबिया का रिसेंटली ट्रैवल किया है पाकिस्तान से जिद्दा का, और वहाँ से फिर ये उम्रा की सआदत हासिल करके मदीना मुनव्वरा से जुबैल हमारे पास पहुँचे हैं। तो आइए चलिए इनसे पूछते हैं कि इनका ये ट्रैवल और इनकी ये ज़ियारत और इनका ये जो उम्रा की सआदत थी मदीना मुनव्वरा में जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आइए बात करते हैं मोहम्मद रिजवान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं रिजवान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक है। पहले तो आपको हम वेलकम करते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, मोस्टली जुबैल के अंदर। जज़ाकल्लाह, तो बहुत कैसा शुक्रिया। रहा आपका एक्सपीरियंस? ज़रा हम पूछना चाह रहे हैं कि आप इंग्लैंड से पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आए और यहाँ पे आके आपने उम्रा की सआदत हासिल की, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया। तो उस बारे में आप हमें और हमारे नाज़रीन को बताएं कि कैसा आपको लगा यहाँ आने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी। देखें कि एक मुसलमान के लिए इस पाक दर की हाज़िरी यही सबसे बड़ी एक फजीलत वाली बात है और सआदत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला रमज़ान में मुझे उम्रा नसीब करे। तो फिर मेरे वीज़े के जो प्रोसीजर थे वो सारा कुछ क्लियर हुए और अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में, और जो लास्ट ताक रात थी रमज़ानुल मुबारक की, उस वक़्त फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस रात मुझे एक उम्रे की सआदत बख्शी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने उम्रा कर लिया। तो उम्रा करने के बाद फिर मैं अगले दिन मदीना शरीफ चला गया। तो रमज़ानुल मुबारक की जो कुछ सआदतें हैं वो कुछ सांसें मुझे मदीना पाक में मिल गई। लास्ट रोज़ा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ के इफ्तार किया। वो एक शेर है ना कि गुंबद खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ, याद आती है बहुत रमज़ान तैयबा की बहार। तो शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने वो भी मुझे सआदत बख्शी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ के लास्ट इफ्तारी की। और फिर वो जो रात है वो हदीस मुबारका में आता है कि ये लैलतुल जायज़ा है, मतलब इसमें इनामात तकसीम किए जाते हैं। तो वो रात फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने गुजारी और सुबह फिर ईद की नमाज़ भी शुक्र अल्लाह ताला का हरम में पढ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही एक ज़िंदगी का हासिल है कि इस पाकदार की हाज़िरी रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने मुझे नसीब कर दी। तो आपने पाकिस्तान से इंग्लैंड का सफ़र भी किया, आपने वहाँ भी अपना काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया फॉर द एजुकेशन पर्पस और जॉब पर्पस के साथ। तो फिर वापस आप पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए, वहाँ से फिर अब आप दुबई भी रहे हैं कुछ टाइम, और फिर आप वापस पाकिस्तान गए, फिर सऊदी अरेबिया आए। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इंग्लैंड का, फिर पाकिस्तान से दुबई का, फिर अभी पाकिस्तान से रिसेंटली सऊदी अरेबिया का सफ़र इख्तियार किया। तो क्या समझते हैं कि आपका जो टोटल एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का, उसमें आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय ट्रैवल कौन सा सफ़र जो है अब जिसको आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया? और दूसरी चीज़ कि सबसे ज़्यादा इजी वे आपको कौन सा लगा, मतलब कौन सी कंट्री का वीज़ा प्रोसेस इजी है, कहाँ का मुश्किल है, ये चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं। देखिए जी, वो है ना कि दुनिया दे सफ़रां तो बंदा थक भी तो जाता है, पर सफ़र मदीने दा हर बार बड़ा सोना कि दुनिया में जहाँ भी घूम ले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंट्री में विज़िट किया मैंने। साइप्रस भी रह के आया हूँ, इंग्लैंड भी रह के आया हूँ, आइल ऑफ मैन एक छोटा सा आइलैंड है वहाँ पे भी रह के आया हूँ, दुबई भी रह के आया हूँ, आयरलैंड भी रह के आया हूँ। तो अब अल्लाह ताला ने काम के सिलसिले में मैं सऊदी अरब भी आया हूँ। तो जो भी है हर मुल्क की अपनी कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। एग्जैक्टली। तो वीज़े के लिहाज से अगर आप पूछते हैं तो हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, हर चीज़ रियल है आपके पास, जो हर मुल्क की एक रिक्वायरमेंट होती है। इंग्लैंड की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, साइप्रस की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हर मुल्क की जो रिक्वायरमेंट्स बंदा लीगल तरीके से अगर पूरी बंदा कर दे तो हर मुल्क का वीज़ा प्रोसीजर है वो आसान है और मिल जाते हैं वीज़े सारे, अगर हम लीगल तरीके से हर चीज़ करते हैं। चीज़ भी है ना, हमारे पाकिस्तान में मोस्टली हर बंदा जो है ना वो शॉर्टकट्स में वीज़ा हासिल करना चाहता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो शॉर्टकट्स को नहीं मानती। शॉर्टकट्स तो दुनिया में कहीं भी नहीं चलती,
وہ 100 میں سے کسی ایک کی چل گئی تو ہماری جو عوام ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم سارے اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن لیگل پروسیجر جو ہے ہر ملک کا وہ اگر آپ فالو کرتے ہیں تو وہ آپ کو مطلب کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی. آپ بائی ایئر جاتے ہیں اور ہر قسم کا جو اگلے ملک میں آپ نے جہاں پہ جا کے رہنا ہے وہ بھی آپ کے لیے ذرا فائدہ مند ہو سکتا ہے. ورنہ اگر آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اللیگل رہتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کچھ دنیا میں مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اس کے لیے. صحیح بات. اچھا، اور سب سے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عمرہ کی سعادت حاصل کی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. پھر آپ مدینہ منورہ گئے، وہاں پہ آپ نے زیارات نبوی، وہاں کی زیارات کی، آپ نے گنبد خضرا کی زیارت کی، ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ آپ نے عید کی نماز پڑھی. تو اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے سٹی جبیل کے اندر. تو یہ ٹریول سعودی عربیہ، ظاہری بات ہے کہ سعودیہ میں گھومیں گے تو ایکسپلور ہوگا. وہ تقریباً 1600-1800 کلومیٹر کا سفر ہے. اب ریاض میں بھی آپ نے اسٹے کیا، پھر وہاں سے آپ جبیل آج ہمارے پاس آئے ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہتا کہ سعودی عربیہ کا یہ ٹریول جو ہے انٹرنل ڈومیسٹکلی، وہ آپ کو کیسا لگا؟ الحمدللہ بڑا زبردست رہا ہے. میں جدہ تو میری فلائٹ اتری تھی تو جدہ سے پھر میں مطلب مکہ شریف گیا. وہ بھی ماشاءاللہ ایک مبارک سفر ہے. وہاں پھر عمرے کے سعادت حاصل کر کے تو پھر مدینہ پاک گیا. تو وہ بھی ایک اپنی کیفیت والا سفر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہاں تو میں آپ کی ساری بات کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر میں ایک چیز، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں تقریباً 13 سال سے سعودی عربیہ میں ہوں. مکہ مکرمہ میں سینکڑوں بار کہہ سکتا ہوں کہ میں گیا ہوں. مدینہ منورہ بھی میں سینکڑوں بار کہہ سکتا ہوں کہ میں گیا ہوں، کیونکہ میں کاؤنٹ نہیں کیا، بے شمار مرتبہ گیا ہوں. جب دل کیا ہر مہینے 2 مہینے بعد بھی میں جاتا رہا ہوں ان 13 سالوں میں. تو میں نے جو چیز نوٹ کی ہے، یہ میری ذاتی فیلنگ ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اسے ڈینائی کریں، لیکن مکہ مکرمہ میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک جلال نظر آتا ہے. لیکن جب میں مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں نا، قسم سے یہ بات بولتا ہوں کہ میرا مدینہ منورہ سے واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا. اچھا، یہ فیلنگ آپ کو فیل ہوئی یا کہ جسٹ یہ میری ہی ذاتی فیلنگ ہے؟ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مکہ پاک کی شہر کی ایک عظمت ہے، ایک جلال ہے مکہ پاک کے شہر کا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھے ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ پہ عقیدہ ہے. تو لیکن مکہ پاک کا خاص اللہ پاک کی تجلیات کا، اللہ پاک کے جلال کا مرکز ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اللہ پاک کی ایک جلال اور مکہ شہر کی ایک عظمت، مکہ شہر کا ایک روب، وہ ایک قدرتی طور پہ ہر انسان میرا خیال ہے کہ وہ فیل کرتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ مدینہ شریف کی بات کریں تو ماشاءاللہ مدینہ پاک کی تو کیا ہی بات ہے. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور مدینہ پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا کہ آپ وہاں پہ جا کے قیام پذیر ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں ہیں، تو جہاں پہ وہ ہوں وہاں پہ آپ نے سنا ہے حدیث مبارکہ میں بھی کہ 70,000 فرشتے صبح کے ٹائم، 70,000 فرشتے رات کے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. تو وہاں پر تو ہر وقت ہی ماشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. تو جہاں پہ رحمتوں اللہ کی رمضان کا مہینہ الحمدللہ سب سے اسپیشلی رمضان کا مہینہ، اور وہ طاق راتیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شب قدر کی رات، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی طاق رات، اللہ رمضان ہر گھڑی بہت ایسی برکتوں والی ہے بے شک. تو یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ شفقتیں، برکتیں، رحمتیں مدینہ پاک میں، ایک دلی سکون، ایک مسلمان کے لیے سے بڑھ کر جگہ دنیا میں نہیں، کوئی بھی نہیں. یہ چیز میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے 35 سالوں کے اندر، اگر پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، اگر کسی جگہ پہ سکون سب سے زیادہ محسوس کیا ہے تو وہ مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر میں نے جو سکون محسوس کیا ہے، وہ سکون یا اس سے ملتا جلتا، اتنا نہیں، اس سے ملتا جلتا سکون یا تو اپنی ماں کی گود میں کیا ہے یا مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے کیا ہے. لیکن وہ دونوں سکونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، اس سکون میں ممتا ہے، اس سکون میں مجھے ایک قسم کا نا بزرگی نظر آئی ہے. سکون میں سب کچھ ہے، مطلب اس میں صرف ممتا ہے، ماں ہے، ٹھیک ہے نا، ماں کا پیار ہے، لیکن اس میں دین اور دنیا سب کچھ ہے. الحمدللہ بے شک یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو سکون ہے، اس کا ہم وہ کہہ لیں کہ ایک
کچھ چیزیں کچھ انسان کی فیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم لفظوں میں شاید بیان بھی نہیں کر سکتے. وہ صرف جو ادھر آئے گا وہی محسوس کر سکتا ہے. تو لیکن بعض اوقات اس کی کچھ ایسی فیلنگز انسان کی ہوتی ہے کہ جو ہم لفظوں میں شاید کبھی بھی بیان نہیں وہ کر سکتے. یہ وہی چیز تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکا. وہ ایک عجیب قسم کا سکون, ایک سرور, ایک تحفظ, ٹھیک ہے نا, کہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں نا تو پوری دنیا, ٹھیک ہے نا, پوری دنیا کے انسان یہاں پہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ٹھیک ہے, میں ایک ایسی ایک شفقت کے سائے میں ہوں. ٹھیک ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے انسان کا وہاں پہ رونا آتا ہے انسان کو بار بار. میں اتنا کنٹرول کے باوجود بھی, حالانکہ ایک تو ہوتا ہے نا انسان صرف ایک ہی بار گیا پہلی دفعہ, تو ہوتا ہے انسان کو کچھ الگ قسم کا ایک انسان کے اندر جنون ہوتا ہے اس جگہ جانے کا, ایک کریز ہوتا ہے کہ میں بس جانا ہے, جس کو ہم لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن بار بار جانے والا بندہ بھی ہر بار میں کوشش کرتا ہوں کہ اس بار جو ہے نا میں وہاں پہ نہیں رہوں گا. لیکن جیسے جیسے میں جا رہا ہوں پیدل چلتا جا رہا ہوں میری آنکھوں سے آنسو دلی کیفیت بن جاتی ہے, اور مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیوں رو رہا ہوں. اچھا, مجھے تحفظ بھی محسوس ہو رہا ہے, مجھے سکون بھی محسوس ہو رہا ہے, مجھے کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں انتہائی خوش ہوں, مجھے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. آنکھوں سے آنسو پھر بھی آ جاتے ہیں, ان کی یاد آنے لگتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایفیکٹ ہے بہت بڑا, ہر بار میں روتا ہوں. جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں بھی جب پاکستان میں تھا تو دعا کرتا تھا. انسان ہے نا تو یہ دنیا ہے, تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے, کسی کو بندہ دعا کے لیے کہتا ہے, یا کچھ بھی معاملات جو انسان کے ساتھ چلتے ہیں دنیا میں. جی, تو میں بھی پاکستان میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس پاک در کے مطلب سعودی عرب میں میری کوئی جاب کا سلسلہ ہو جائے, یا اتنا ہو جائے کہ جب بھی انسان پریشان ہو نا تو مطلب جلدی سے بندہ حضور کی بارگاہ میں بندہ پہنچ جائے. تو الحمدللہ سعودی عرب میں آ گئے اب ہم. تو یہاں پہ یہ ہے, تو چلو پاکستان سے آنا تو مشکل ہے, لیکن جن کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتظام فرما دیں اس کے لیے آنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. تو لیکن سعودی عرب میں ایک دنیاوی تقاضوں کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ سعودی عرب میں اگر آ گئے تو یہاں پہ اگر ہم جانا چاہیں تو ہم ماشاءاللہ رات کو بھی ادھر پہنچ سکتے ہیں, صبح بھی پہنچ سکتے ہیں. جیسے بھی بندہ پریشان ہو تو فٹافٹ بندہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے تو اپنے استغاثہ پیش کر سکتے ہیں, یا مطلب اپنی حاجات کو پیش کر سکتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. اور ادھر نہیں کرم ہونا تو پھر کدھر کرم ہوگا. اچھا ناظرین, یہاں پہ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. انسان بولتا ہے, ہر انسان بولتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. میں بھی بولتا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں, یہ بھی بولتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں, کیونکہ ہم مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا جذبہ جو ہے نا وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کے اندر ان کی باتوں سے, ان کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کیا, اس سے جو محسوس کیا ہے, یہ انگلینڈ سے آئے ہیں, انگلینڈ کو چھوڑ کے آئے ہیں, جہاں پہ پاکستان کا ہر نوجوان وہاں جانے کا خواب دیکھتا ہے. یہ پڑھے انگلینڈ سے ہیں, جاب وہاں کی, اور کچھ عرصے کے بعد یہ پاکستان آ گئے, پھر دبئی گئے, ان کا وہاں دل نہیں لگا, وہاں سے واپس پاکستان آ گئے. اب پھر ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ میں نے سعودی عرب جانا ہے, اس در کے قریب جا کے کام کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے ہیں, یہ بھی ایک سچے مسلمان ہیں اور سب سے بڑے عاشق رسول ہیں. کیونکہ جس کو عشق مصطفیٰ ملتا ہے نا اس کا کسی اور جگہ دل نہیں لگتا. بڑی دنیا ہے پاکستان سے, انڈیا سے, ایسے ٹیلنٹ یورپ میں جا کے بس گئے, آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, جن کو توفیق ملتی ہے, جن کو شرف بخشا جاتا ہے, جن کی منظوری ہوتی ہے, وہ آتے ہیں. لیکن جتنا جنون میں نے ان میں دیکھا ہے اتنا جنون میں نے کم بندوں میں دیکھا ہے جو یورپ چھوڑ کے آنے والوں میں. ان کا ایمان, اللہ ان کو اسی ایمان پہ قائم رکھے, ان کو اسی طرح کا اللہ تعالیٰ جنون والا عشق مصطفیٰ میں یہ ڈوبے رہیں, عشق مصطفیٰ میں. تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. سر میری طرف سے آپ کو سلوٹ. تو اسی بات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, ملیں گے کسی اور ولاگ میں. اللہ حافظ.